अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुआ है एक खुफिया इजलास, जिसमें मुस्लिम लीग नून की टॉप की क़यादत शरीक थी। उस इजलास में क्या बातें हुई हैं, इस्टेब्लिशमेंट के लिए क्या पैगाम दिया गया है और ये पैगाम पहुँचाने की ज़िम्मेदारी किसकी लगाई गई है, बहुत सारी तफसीलात आपके साथ इस हवाले से शेयर करेंगे। और फिर इमरान खान को जेल में किसी की फ़ाइनल कॉल का इंतज़ार क्यों है, उनको किसकी फ़ाइनल कॉल का इंतज़ार है, ये आपको बताएंगे। और फिर उस्मान डार की वालदा का जो बयान आया है वो क्यों आया है, उसके पसे पर्दा मकासद क्या है, और उस्मान डार के बाद अगला नंबर किसका है, ये भी आपको बताएंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते नाज़रीन, कल से एक शोर बरपा है जब से उस्मान डार साहब अचानक मंजर आम पर आए हैं और उन्होंने जो जो इल्ज़ामात लगाए हैं या जो जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने लीक की है इमरान खान के हवाले से, 9 मई के हवाले से, उसकी प्लानिंग के हवाले से, उसकी मनसूबाबंदी के हवाले से, सब लोगों ने उस पर बहुत बात की। मैंने भी अपने कल के जो व्लॉग था उसमें उसका जिक्र कर दिया था, सरसरी साथ जो अहम पॉइंट थे वो सारे मैंने आपके साथ शेयर कर दिए थे। और इसके साथ ही कुछ ऐसी भी खबरें इस वक्त मार्केट में चल रही हैं कि अब कुछ और लोग भी ऐसे हैं जिनका नंबर लगा हुआ है और वो किसी भी वक्त जो है वो आ कर के मार्केट में जो आ सकते हैं। मंजर आम पे मार्केट से मुराद मेरी, ये आपको गलत मतलब ना लें, मंजर आम पर आकर इसी किस्म के कुछ बयानात दे सकते हैं जिस किस्म के बयानात उस्मान डार साहब ने दिए हैं। इससे पहले फैज़ हसन चौहान साहब दे चुके हैं, इससे पहले और भी लोग दे चुके हैं। तो बहरहाल ये खबर हमने आपको देनी थी कि कुछ लोग ऐसे हैं। मसलन इसके बाद अब ये तोक़ो की जा रही है कि सदाकत अब्बासी साहब और शेख रशीद अहमद साहब जो हैं वो नेक्स्ट हो सकते हैं, और जो हमाद अज़हर साहब हैं वो भी हो सकते हैं। लेकिन इसके हवाले से जो सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी जिनका नाम लिया जा रहा है वो शेख रशीद अहमद का है। शेख रशीद अहमद साहब भी किसी भी वक्त कोई ऐसा काम कर सकते हैं। लेकिन ये भी अनकन्फर्म खबरें, जो एक खबर कन्फर्म हो चुकी है वो खबर ये कन्फर्म हुई है कि जनाब सदाकत अब्बासी साहब मंजर आम पर आ गए हैं। सदाकत अब्बासी साहब ने रावलपिंडी की अदालत से पेश होकर के अबूरी ज़मानत कबल गिरफ़्तारी करवा ली है। अब वो पेश होंगे पुलिस के पास और इस चीज़ की तवक्को ज़ाहिर की जा रही है कि कल किसी भी वक्त वो इस हवाले से कोई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि अब अगला नंबर जो है वो इकबाल जुल्म का या एतराफ़ात का या इंकशाफात का, वो सदाकत अब्बासी का भी हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ ये जो मैंने आपको दीगर नाम लिए हैं, शेख रशीद अहमद साहब का और हमाद अज़हर का, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि हमाद अज़हर ने कल बयान दिया है उस्मान डार के हवाले से, एक वीडियो उन्होंने जारी किया। उसमें जो अहम नोट करने वाली बात है वो ये है कि उन्होंने उस पूरी वीडियो में वो जो 9 मई के हवाले से PTI का मौक़िफ़ था उसकी हमायत में उन्होंने कोई बात नहीं की। और शेख रशीद अहमद साहब तो वैसे भी अब जो है वो इंतज़ार में हैं कि अब इस उम्र में मज़ीद खज्जल होना शायद वो पसंद नहीं करते। इसके अलावा जो खबर आ रही है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो सदीक़ साजिद साहब ने भी पहले आपके साथ शेयर की, हम भी जब उसको चेक कर रहे हैं तो हमारे पास भी उसकी तस्दीक हो रही है। वो है असद कैसर के हवाले से। असद कैसर जो कि स्पीकर थे कौमी असम्बली के इमरान खान के दौरे हुकूमत में, और जब तहरीक अदम एतमाद आई थी तो उन्होंने वोटिंग कराने से भी इनकार किया था उसका, और उसके बाद फिर करवानी पड़ी उनको, लेकिन बहरहाल उन्होंने इनकार कर दिया था। और वो जो करारदाद मुस्तरद की गई थी तहरीक अदम एतमाद की, जो कासिम सूरी ने पढ़कर सुनाई थी, उसके आखिर में भी असद कैसर का ही नाम था। अब खबरें ये आ रही हैं कि जी असद कैसर साहब अब शायद मज़ीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा ना रहें। इस हवाले से उनकी बातचीत इस वक्त जारी है परवेज़ खटक के साथ भी। वो परवेज़ खटक साहब की पार्टी में भी शामिल हो सकते हैं, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन में भी। और उनके करीब 3 रवाबत इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी के साथ, यानी जहांगीर तरीन साहब के साथ और अलीम खान के साथ। तो ये अब किसी भी वक्त असद कैसर साहब को भी आप तवक्को रखें कि वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलविदा कह सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने जिनके नाम लिए उनमें जब अभी हम चेक कर रहे थे तो खबर आ गई सदाकत अब्बासी की, तो अगला नंबर जो है वो सदाकत अब्बासी का बज़ाहिर दिखाई दे रहा। इससे आगे बढ़ते हैं जनाब, जो उस्मान डार साहब की वालदा का बयान है। उस्मान डार साहब ने जो बयानात दिए वो कोई नए बयानात नहीं थे, और बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर तनकीद की, जी वो कैसे आए, क्यों आए, बड़ा दबाव था, प्रेशर था। अलबत्ता ये ज़रूर बात है कि अगर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए या अगर उनकी गुफ्तगू देखिए तो वो ऐसा नहीं लगता कि उनके ऊपर कोई तशद्दुद है या वो किसी ज़हनी टॉर्चर का शिकार हुए हैं। वैसे मेरा ज़ाती ख्याल भी ये है कि जितने लोग भी इस वक्त मफरूर हैं सिवाय 2-3 लोगों के, बाकी सब के सब जो हैं जो अंडरग्राउंड है वो इस वक्त यही सोच रहे हैं कि किसी तरीके से उनको कोई रास्ता मिले और वो मंजर आम पर आए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपनी जान छुड़ाएं। इस वक्त ग्राउंड पर जो अमली सूरत हाल है वो यही है।
اچھا خیر عثمان ڈار صاحب آ گئے، اب ان کے بیان کی کیا اہمیت ہے اور کوئی اہمیت ان کی ہے یا نہیں ہے، کوئی نیا انکشاف تو انہوں نے اس کے اندر نہیں کیا ہے، البتہ اس کی اہمیت یہ ہے کہ ایک گواہ اور 9 مئی کے حوالے سے استغاثہ کو مل گیا ہے، فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہوگا، اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں ٹرائل ہوگا، تو ایک گواہ کی حیثیت ان کی بہت مسلمہ ہے، کیونکہ وہ نہ صرف یہ کہ عمران خان کے بہت قریب تھے، ان کی کابینہ کے بھی رکن تھے، ان کی کور کمیٹی کے رکن تھے، تو وہ یہ اہمیت ان کی ضرور ہے۔ لیکن ان کی جو والدہ کا بیان ہے وہ بڑا امپورٹنٹ بیان ہے جی۔ ان کی والدہ نے بظاہر تو یہ کہا ہے کہ جی عثمان ڈار نے چھوڑی ہے پاکستان تحریک انصاف، میں نے نہیں چھوڑی، خواجہ آصف میں تمہارا مقابلہ کروں گی اور میں الیکشن لڑوں گی، یہ وہ۔ اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ پیچھے کی کہانی کو چیک کرنے کے لیے کوئی زیادہ راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے۔ دو چیزیں عثمان ڈار کی گفتگو میں اور ان کی والدہ کی گفتگو میں بالکل سیم تھی۔ عثمان ڈار نے جو گفتگو کی کامران شاہد کے ساتھ، اس کے آخر میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ جی ووٹ اگر بلے کا نشان ہوا تو ووٹ پڑیں گے پاکستان تحریک انصاف کو، میرے حلقے سے بھی، سیالکوٹ سے بھی۔ اب یہ بات ان کا اس موقع پہ کرنا، اس کا کچھ کیا مطلب ہے یہ ابھی آپ کو آگے چل کے بتاتے ہیں۔ وہ مطلب یہ ہے کہ جو اگر یہ اب لازمی بات، عثمان ڈار صاحب تو کہہ رہے ہیں جی میں اب سیاست بھی چھوڑ گیا ہوں اور پاکستان تحریک انصاف بھی چھوڑ گیا ہوں، اپنی جگہ پہ اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں سیاست بھی چھوڑ دوں، یعنی کہ اس گرم جو ہے وہ ہوا کا میں سامنا بھی نہ کروں، لیکن وہ ہاتھ سے جنت بھی نہ جائے، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیٹ بھی نہ جائے، سیٹ بھی گھر میں رہے۔ تو ایک تو عثمان ڈار صاحب کی والدہ کا یہ پہلو آپ سامنے رکھیے کہ انہوں نے بات کی ہے خواجہ آصف کو مخاطب کر کے۔ خواجہ آصف کی عثمان ڈار کی کسی مبینہ گرفتاری یا مبینہ اغوا میں کسی قسم کا کوئی رول نہیں تھا، نہ ان کی اس وقت کوئی حکومت ہے کہ وہ ان کی مرضی کے مطابق کام ہو رہے ہوں۔ تو عثمان ڈار کی والدہ کا خواجہ آصف کو مخاطب کرنا سے مراد یہی ہے کہ وہ جو الیکشن کے اندر یہ ڈار فیملی جو نہیں اپنی نشست قائم رکھنا چاہتی ہے، عثمان ڈار نہ صحیح، ان کی والدہ صحیح، تو لگتا ہے کہ اب ان کی والدہ جو ہے وہ سیاست کرنا چاہتی ہیں آئندہ آنے والے دنوں کے اندر، اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ جو اینٹی پی ٹی آئی ووٹ ہے وہ عثمان ڈار کی وجہ سے مل جائے گا، اور جو پرو پی ٹی آئی ووٹ ہے وہ ان کی والدہ کی وجہ سے مل جائے، تو مطلب ایک انہوں نے اسمارٹ کھیلنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی جی ایک اور چیز ہے، وہ بڑی نیچرل بات ہے، اس میں ایک انفارمیشن اور ایک تجزیہ ہے۔ نیچرل بات کیسے ہے؟ اپنے آپ کو، آپ کوئی بھی آپ ہیں، مرد ہیں، خاتون ہیں، جو ہمارے ناظرین ہیں، اپنے آپ کو ذرا عثمان ڈار کی والدہ کی جگہ پہ رکھ کے سوچیں۔ ایک ماں ہے نا، اور ماں تو ماں ہوتی ہے، اور اپنے بیٹے کے تحفظ و سلامتی سے زیادہ قیمتی تو کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اب ماں کو اگر یہ پتہ ہو کہ جی وہ جو این ٹی پی ٹی آئی والے معاملات ہیں وہ تو میرے بیٹے نے بیان دے دیا ہے، تو وہاں سے تو میرا بیٹا بچ جائے گا، مطلب ایک امکان لگ رہا ہے، پتہ نہیں بچتے ہیں یا نہیں بچتے، مجھے نہیں پتا، اور ہو سکتا ہے ان کے اوپر آگے کیس بنے اور ان کے وہ بھی شامل تفتیش بھی ہوں، لیکن ایک ایسی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ جی شاید ان کی جان بچ گئی ہے، یعنی کہ وہ اس دباؤ سے نکل آئے ہیں۔ لیکن ایک فیکٹر اس کا اور بھی ہے، ایک طرف تو ان کی جان بچ گئی ہے، لیکن دوسری طرف عمران خان اور اس کی پارٹی ہے، ان کے غصے کا بھی سامنا ہے۔ بات اگر صرف غصے کی ہوتی تو شاید عثمان ڈار کی والدہ میدان میں نہ کودتی۔ مجھے یہ لگتا ہے، یہ تجزیہ ہے میرا، کہ عثمان ڈار کی والدہ کو عثمان ڈار کی جان کا خطرہ ہے، اور جان کی خطرہ کس سے ہے؟ پی ٹی آئی سے، عمران خان سے، اور ان سے کیوں ہے؟ اب بات صرف ٹرولنگ تک کی نہیں ہے۔ اگر ہم پاکستان تحریک انصاف کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں، میں 2-3 چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آپ نے بہت ساری آڈیو سنی ہوں گی علی امین گنڈا پور کی اور دیگر لوگوں کی، اور وہ جو مریم کے والے سے، وہ خواجہ احمد طارق رحیم کے والے سے بھی جو ثاقب نثار کو آفریں کراتے کہ ہم یہ کر دیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو غنڈہ گردی، اسلحہ، بدماش، ترنگے، اب وہ جو پولیس کو انہوں نے مقابلے کیے زمانہ اس میں بیٹھ کے جتنا کچھ کیا، مطلب بنیادی طور پہ جتنے غنڈہ گرد اور مسلح جتھے ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، ان کے پاس موجود ہیں، اور غنڈہ گردی تو وہ کرتے آئے ہیں، ہمیشہ کرتے ہیں، مارتے پیٹتے بھی آئے ہیں لوگوں کو، تشدد بھی کرتے آئے ہیں۔ آپ ان کی حکومت کے دوران بھی دیکھ لیجیے ان کے وزراء کا کیا رویہ ہوتا تھا اپنے مخالفین کے ساتھ، یا اس کے علاوہ بعد میں بھی اب بھی ایسا وہ کرتے رہے۔ اور پھر جب وہاں پہ سارا کچھ ہوا زمان پارک کے باہر، اور اس کے بعد سے لے کر اب تک ہم نے دیکھا ہے کہ کالعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ پی ٹی آئی کے معاملات بڑے اچھے ہیں۔ عمران خان کو وہ لوگ بڑا پسند کرتے ہیں، عمران خان ان کو لے کر آیا، ان کے وہ آرمی جو پبلک اسکول والے کیس سے لے کر، اور بڑے بڑے ان کے جو سزا یافتہ مجرمان تھے ان کو معافیاں دلوا کے ان کو پھر لا کر آباد بھی کیا۔ تو یہ ایک فیکٹر عثمان ڈار کی والدہ کو پتہ ہے، اور عثمان ڈار کی والدہ کو آپ اپنے آپ کو ان کی جگہ پہ رکھ کے دیکھیں، کون سی ماں ہوگی جو یہ چاہے گی کہ اس کے بیٹے کی جان خطرے میں رہے؟ تو یہ جو ایک انہوں نے ویڈیو جاری کی ہے، اس کے پس پردہ 2 چیزیں، ایک کہ سیٹ بھی گھر سے نہ جائے، جو
پرو عمران ووٹ ہے وہ بھی ہمیں مل جائے. پھر علاقے شہر میں جو خواجہ آصف کے مخالف گروپ کے طور پہ ہم ایگزسٹ کرتے رہیں, دوسری بات. اور تیسری بات کہ بیٹے کی جان بھی بچ جائے, بیٹے کے اوپر کو اگر اس جرم کی سزا ان کو عمران خان جو پی ٹی آئی دینے کی کوشش کرے تو یہ ایک ان کو بچانے کی کوشش ہے. ان کو اپنے بیٹے کی زندگی اس وقت پی ٹی آئی سے خطرے میں دکھائی دے رہی ہے. تو یہ وجہ ہے ان کی والدہ نے یہ جو کچھ ویڈیو جاری کیا, ورنہ اس ویڈیو جاری کرنے کی ان 2-3 مقاصد کے علاوہ چوتھی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی. اب یہ بندہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اپنے بیٹے کو چھوڑ کے عمران خان کی محبت میں اندھی ہو گئی ہے کہ وہ خواجہ آصف کو للکارتی پھر. ایسا کوئی چکر نہیں ہے جی. سارا معاملہ جو ہے وہ اپنے بیٹے کی بچت کا ہے. ایک طرف سے بچت ہوگی, دوسری طرف سے وہ کرانا چاہتی ہیں, سیٹ بھی وہ گھر رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ اس کی ایک وجہ یہ ہے. اس سے اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں. 2 خبریں تو ہم نے آپ کو بتا دی کہ اگلا نمبر کس کا ہے, وہ صداقت عباسی اب سامنے بھی آ گئے ہیں. دوسرا عثمان ڈار کی والدہ کا کیا سٹیٹمنٹ ہے, کیوں ہے, یہ آپ کو بتا دیا. اچھا, اب ہم آتے ہیں عمران خان صاحب کی طرف. عمران خان صاحب جی جیل میں ہیں. پہلے اٹک جیل میں تھے, ابھی اڈیالہ جیل میں ہیں. اڈیالہ جیل میں آ کر ان کو 2-3 چیزوں کو پتہ چلا کہ یار یہ تو مطلب کہتے ہیں چول بج گئی ہے, مطلب ایک بونگی مار دیا. پہلے تو مرے جاتے اڈیالہ شفٹ کریں, اڈیالہ شفٹ کریں, ایک عدالت میں درخواست, دوسری میں درخواست, منسٹری میں درخواست, ادھر درخواست, ادھر درخواست. اب جب آرڈر ہو گئے تو پھر پتہ لگا کہ اب چول بج گئی, لیکن وہ کچھ نہیں سکتا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر خود انہی کی درخواست پر آ چکا تھا. اب کیا کرتے, اب وہاں پر گئے ہیں تو پتہ چلا کہ جناب 2-3 مسائل ہیں. ایک تو وہاں پہ ٹرائل بڑی جلدی ہو جائے گا, کیونکہ جیل ٹرائل ہونا ہے تو ہم سے جج, عملہ, گواہ, ان سب کا اڈیالہ جیل میں جا کے ٹرائل کرنا اتنا مشکل نہیں ہے. اٹک ذرا دور تھا تو مشکلات زیادہ تھی, ایک وجہ یہ تھی. دوسری, یہاں پر آ کے ان کو پتہ چلا کہ جی وہ یہ سمجھتے تھے کہ اٹک جیل جو ہے وہ کوئی پنڈ کی جیل ہے اور اڈیالہ جیل کوئی بڑی ماڈرن, یعنی کہ جیلوں کی مطلب 5 اسٹار جیل ہے. ایسا تو کوئی معاملہ الٹ نکلا. اٹک جیل میں قیدی اولاتی کم ہوتے ہیں, جیل بڑی ہے, کھلی جگہ تھی, خان صاحب کھلے گھوم پھر رہے تھے, کھانے پینے کی فرمائشیں بھی پوری ہو رہی تھی, ساری سہولیات بھی ان کو وہاں پر مل گئی تھیں, ملاقاتیں بھی ان کی بڑی ایزیلی چل رہی تھیں. یہاں پر آ گئے ہیں وہ پھنس. یہاں پر پوزیشن یہ ہے کہ 2200 قیدیوں کی گنجائش ہے جیل کے اندر اور 7000 سے زیادہ قیدی اندر موجود ہے. یعنی کہ ایک جہاں پہ بندے کی جگہ وہاں پہ 4 موجود ہیں یا 3.5 موجود ہیں. یہ ایوریج اس وقت چل رہی ہے. تو یہاں پر وہ ان 2 وجوہات کے بنا پر جیل میں آ کے پھنس گئے. خان صاحب اب ذہنی طور پہ تیار بھی ہو چکے ہیں. ان کی جو گفتگو ہوتی ہے اپنے وکلاء سے, اپنی اہلیہ سے, اپنی بہنوں سے, تو وہ اس چیز کا اب اظہار تو اوپنلی کر رہے ہیں کہ جی اب میں لمبائی اندر ہوں, ان کو پتہ ہے. لیکن انہوں نے ایک ایسی بات کی ہے جو اس سے ٹلیاں کھڑک گئی ہیں. انہوں نے بات کی ہے جی اپنی ہمشیر گان سے, اور شاید بی بی سی بھی کی ہوگی, کہ جی مجھے ایک فائنل کال کا انتظار ہے. مجھے جو ہی وہ فائنل کال ملے گی تو میں اپنی پارٹی کے کارکنوں کو کال دوں گا کہ وہ باہر نکلیں. وہ فائنل کال کس کی ہے جس کا ان کو انتظار ہے؟ اسٹیبلشمنٹ سے. تو وہ پورے ترلے کر کے, اگرچہ کہ وہ ترلوں کا سلسلہ انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے. خان صاحب مسلسل لگے ہوئے ہیں کہ پہلے باجوہ صاحب کے پیچھے لگے ہوتے ہیں, ابھی عاصم علی صاحب کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی بات بن جائے. اور وہ اس معاملے میں ترلے کرنے کے معاملے میں وہ حوصلہ نہیں ہارتے, لیکن عادت ان کی یہ ہے کہ جو ہی ترلا ان کا پورا ہوتا ہے کہ ان کی بات مان لیتا ہے تو منٹ بعد اس کو گربان سے پکڑ لیتے ہیں, یعنی کہ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں, اس بندے کو ڈی گریڈ کر دیتے ہیں اور ایسے پوز کرتے ہیں جیسے یہ میری منتیں کر رہے تھے. تو اب اس حوالے سے بھی خان صاحب کو ہمارے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ان کے مزاج آشنا ہو چکے ہیں. لیکن کال کا کیا چکر ہے؟ کال کا چکر یہ ہے جی کہ خان صاحب کو اب اس وقت ایک ہی آسرا باقی ہے, اور وہ آسرا یہ ہے کہ جو ان کی جو سابق اہلیہ ہیں جمیمہ گولڈ سمتھ, ان کے جو خاندان کا اثر و رسوخ ہے, ان کے خاندان کا اثر و رسوخ امریکہ میں بھی ہے, امریکہ کی گورنمنٹ میں بھی ہے. امریکہ کے ساتھ خان صاحب کے معاملات تو بڑے فٹ ہیں. یہ تو آزادی اور یہ وہ سب تو ڈرامے بازی ہے, تو ثابت بھی ہو چکا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ جو یہودی لابی ہے جو امریکہ کے پارلیمنٹ کے اندر, جو پاکستان کے لوگوں کو, حکومت کو خطوط بھی لکھ چکے ہیں, پاکستان کے حوالے سے وہاں پہ بھی خطوط لکھ چکے ہیں کہ جی خان صاحب کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. اب عمران خان صاحب کو ان کا انتظار ہے. اس موقع پر ان کا انتظار کیوں ہے؟ عمران خان صاحب کو یہ لگتا ہے کہ جتنے جماعہ نے کوشش کی ہے امریکہ کے اندر لابنگ کی ہے, اس کے نتائج کب وصول ہوں گے؟ جب ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم منیر امریکہ کا دورہ کریں گے. پچھلے دنوں انہوں نے روانہ ہونا تھا, وہ کسی وجہ سے ان کا تھوڑا ڈیلے ہو گیا. اب وہ کسی بھی وقت انہوں نے امریکہ کے دورے پر روانہ ہو جانا ہے. تو خان صاحب کو یہ پوری توقع ہے کہ جب آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب امریکہ کے دورے پر ہوں گے تو جو جمیمہ گولڈ سمتھ کی لابی کے لوگ ہیں وہ امریکی فارن آفس سے یا امریکن پریزیڈنٹ کے آفس سے یا کسی بھی طریقے سے اس لابی سے جنرل عاصم منیر کے اوپر ایک دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں گے عمران خان کے حوالے سے. تو اگر تو وہ دباؤ ڈالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں عمران خان صاحب کو,
امریکہ کی طرف سے ایک کال آ جاتی ہے کہ اشارہ مل جاتا ہے اپنی سابق اہلیہ کی طرف سے کہ جو ادھر سارے معاملات سیٹ ہو گیا، میسیج کنوے ہو گیا، تو پھر خان صاحب ادھر سے دوبارہ چوڑے ہو جائیں گے اور ایک دفعہ پھر کہیں گے لوگوں کو نکلو جناب میدان میں نکلو اور پھر آ جاؤ، تو پھر جو ہوگی دیکھی جائے گی۔ تو خان صاحب کو اس وقت پتہ نہیں اللہ پہ کوئی آس ہے یا نہیں ہے، امریکہ کے اوپر ان کو بڑی آس ہے اور جمیمہ گولڈ سمتھ کے اوپر ان کو بڑی آس ہے۔ جمیمہ گولڈ سمتھ کا سگنل ادھر سے آنا ہے، ادھر سے خان صاحب نے جو ہے وہ کال دے دینی ہے۔ لیکن بھائی جی اگے جنرل عاصم منیر ہے، جنرل عاصم منیر جو ہے ویسے میری ایک ذاتی رائے ہے ان کے بارے میں کہ وہ اس طرح کے کسی پریشر میں آنے والے آدمی ہیں نہیں۔ دیکھتے ہیں خان صاحب اس میں اب کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ اس سے اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب۔ بڑے ہم شو سن رہے ہیں جناب، جب سے نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں پاکستان واپس آ رہا ہوں، اعلان کر دیا، تاریخ کا اعلان ہو گیا، وہ جہاز بک ہو گیا، لیکن ایک افراتفری کا مچھی ہے، روز پوچھا جاتا، مجھ سے صحافی پوچھتے روزانہ کہ پھر نہیں آ رہا نواز شریف۔ تو حالانکہ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ کیوں اس طرح کی خبریں آ رہی ہے۔ ایک تو خیر پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ایک ہی ان کے پاس طاقت ہے، اس کا وہ کرتے ہیں عموماً منفی استعمال ہی ہیں، لیکن وہ یہ ہے کہ وہ میڈیا وار لڑتے ہیں اور وہ ایک پراپیگنڈا پھیلاتے ہیں تاکہ میں نے آپ سے کل کے پروگرام میں بیعت کی تھی کہ کچھ جن ورکروں نے دور دراز کے شہروں سے آنا تھا وہ آخر ٹائم تک ڈاواں ڈول رہتے ہیں، یار پتہ نہیں واقعی نواز شریف تو پتہ نہیں آئے گا نہ کہ یہ نہ کہ ہم جائیں اتنا سفر کریں اتنے خرچے کریں آگے جائیں تو پتہ چلے نواز شریف کا آنا ہی کینسل ہو گیا۔ تو اس سے لوگ ڈاواں ڈول ہو جاتے ہیں، وہ جو ہے وہ متزلزل ہو جاتے ہیں، تو نواز شریف صاحب کا جو استقبال ہے وہ پھر شاید اس لیول کا نہ ہو سکے۔ ایک تو اس کا یہ مقصد ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے مایوس کارکن ہیں ان میں امید رکھنا کہ نہیں اور نواز شریف تو بگڑ گئے نہیں معاملات اسٹیبلشمنٹ کے نال تو جناب ہوں معاملات ہمارے بن جائیں گے، تو ایک لوگوں کو اپنی پارٹی کے ساتھ اٹیچ رکھنے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے۔ لیکن نواز شریف صاحب کے حوالے سے کچھ چیزیں بیچ میں خبریں ٹھیک بھی ہیں، اور آج میرے پاس اس حوالے سے بہت ساری انفارمیشن ہے، لیکن اگر میں اس کو آج کے اس پروگرام میں ساری شیئر کر دوں گا تو شاید بہت لمبا ہو جائے گا پروگرام، وہ اتنا مناسب لمبا کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم نے آپ کو جو آج کی خبر ہے وہ بتاتے ہیں، کل کے ولاگ میں آپ کو کچھ اور امپورٹنٹ خبریں دوں گا، کچھ نواز شریف کے حوالے سے اور کچھ پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہ ان کا چل کے رہے ہیں معاملات۔ لیکن آج کی آپ کو خبر دیتے ہیں جناب، ایک خفیہ اجلاس ہوا ہے نواز شریف صاحب کی صدارت میں گزشتہ شب، اس میں پاکستان کی جو ٹاپ میں کی لیڈرشپ ہے مسلم لیگ نون کی، شہباز شریف سمیت وہ سارے موجود تھے۔ وہاں پر جو ہے نواز شریف صاحب نے ایک 4 لوگوں کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے، جس میں شہباز شریف ہیں، دوسرے خواجہ آصف ہیں، تیسرے رانا ثناءاللہ ہیں اور چوتھے احسن اقبال ہیں۔ ان چاروں کی یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ یہ مقتدرہ سے رابطے کریں اور ان سے کچھ چیزوں کو کلیئر کریں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ آپ کی جو کمٹمنٹ ہے وہ انتخابات کروانے کی ہے۔ اب یہ کمٹمنٹ جو ہے وہ کیسے پوری ہوگی؟ ایک طرف آپ اخوانیوں کا آپریشن شروع کریں، 1 نومبر کے بعد آپ نے اخوانیوں کے خلاف آپریشن شروع کر دینا ہے ملک گیر، تو افغانی آپریشن اتنی جلدی تو ختم نہیں ہوگا، تو اس دوران اس کا بہت زیادہ رد عمل بھی آئے گا، تو الیکشن جو ہیں وہ خطرے میں پڑ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں تمہاری جتنے فورسز ہیں وہ اس آپریشن میں لگی ہوں گی، پولیس فورسز، ایف سی، رینجرز، فوج، لیویز اور جتنے بھی اور ہمارے پاس جتنی قسم کی فورسز ہیں، تو یہ الیکشن کے حوالے سے تو یہ کافی مشکل ہو گیا۔ تو کیا یہ الیکشن سے پہلے یعنی کہ جنوری کے آخر سے پہلے یہ سارا معاملہ سمیٹا جا سکے گا؟ یعنی کہ 2 مہینے کا ٹائم ہوگا تو یہ کافی مشکل ہو جائے گا، یعنی کہ 2 مہینے سے 3 مہینے کا، لیکن بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ پھر دوسری بات جو کہ فیصل وائڈا صاحب جو ہیں وہ بیٹھ کے چینلز پہ باتیں کر رہے ہیں کہ نواز شریف آئے گا، وہ گرفتار ہوگا، وہ جلسہ نہیں کرے گا، وہ جیل جائے گا، تو پھر یہ بھی ایک پوچھنا تو بنتا ہے کہ جناب فیصل وائڈا صاحب جو ہیں وہ بڑے قریب ہیں، ایک وہ عموماً یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ڈی جی سی کے وہ بڑے قریب ہیں، تو اس کے باوجود وہ اگر اس طرح کی باتیں کریں تو یہ میسج کو اچھا تو نہیں جا رہا، لوگ تو ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں، تو یہ میسج خراب جا رہا ہے۔ یہ بیسکلی اس طرح تو نواز شریف کے آنے کے حوالے سے فضا پہلے ہی خراب ہو جائے گی۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں دوسرا شیخ رشید بن کے فیصل وائڈا جو اس وقت باتیں کرے، پہلے شیخ رشید صاحب پیشن گوئیاں کرتے تھے نا، اب وہ کام فیصل وائڈا صاحب کرتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے وہ کیا حالات سازگار رہ سکیں گے ملک کے اندر؟ اور اگر حالات اسی طرح رہیں گے، الیکشن بھی کھو کھاتے میں رہیں گے، ڈاما ڈول رہیں گے، لوگوں میں مایوسی پھیلے گی، تو پھر لازم بات ہے وہ آئیں گے تو پھر ان کے لیے تو مسائل پیدا ہوں گے۔ تو یہ پھر انہوں نے کہا کہ جی میں اس وقت ہر طرف سے رابطے میں ہوں، سعودی عرب سے بھی رابطے میں ہیں، یو اے ای کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، چائنا کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی میں پاکستان کے لیے وہاں پہ جا کے محنتیں کروں گا کہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ لے کے آؤں، ان کے کمٹمنٹس لے کر آؤں گا، ان کی انویسٹمنٹس لے کر آؤں گا، تو آگے جہاں پہ اس طرح کے معاملات ان معاملات کو کنٹرول کیا جائے۔ تو یہ میسج ہے نواز شریف صاحب کی طرف سے۔ ان 4 لوگوں کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے اس حوالے سے بات کریں گے، اور نواز شریف صاحب اپنی آمد کے حوالے سے، الیکشن کے حوالے سے تمام تر آپشنز استعمال کرنے کے موڈ میں دکھائی دیتے ہیں۔ کل کے پروگرام میں ہم آپ کو کچھ چیزیں اور بھی بتائیں گے۔ کچھ چائنا کے حوالے سے بڑی ہلچل ہو رہی ہے نواز شریف کے ساتھ،
معاملات میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. کچھ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک اعلیٰ شخصیت نے ایک اور مقتدرہ کی اعلیٰ شخصیت سے ملاقات کی ہے, اس میں کیا گفتگو ہوئی ہے, بظاہر کچھ ہو رہا ہے, اس کے پیچھے کچھ ہو رہا ہے, یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور کچھ دیگر خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو کل کے ہمارے پروگرام کا بھی انتظار کیجیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.